अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अंबर आपकी दोस्त आपके पसंदीदा शो ब्रांड्स अनलिमिटेड में जो इस वक्त आप सुन रहे हैं हॉट एफएम 105 के स्टूडियो से लाइव, और मेरा और आपका साथ 11 बजे तक रहेगा। आप जानते हैं कि हम अपने इस शो में मुख्तलिफ ब्रांड्स को इनवाइट करते हैं और उनकी कामयाबी का सफ़र आप सबसे शेयर करते हैं। जब हम ब्रांड्स की बात करते हैं तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आजकल ज़िंदगी की ज़रूरत की हर चीज़ किसी न किसी ब्रांड से वाबस्ता है, और इन तमाम ब्रांड्स की शॉपिंग के लिए कभी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कभी मोहल्ला स्टोर जाते हैं, कभी बड़े बड़े मॉल्स जाते हैं, और मैं ये कहूँ कि कभी आपके घर पे भी आराम से डिलीवरी हो जाती है। आजकल कोविड-19 के बाद हमारे पाकिस्तान में ब्रांड्स की एक्सेप्टेंस और डिफरेंट स्टाइल्स जो है वो इतने ज़बरदस्त हो चुके हैं कि अब ज़िंदगी बहुत आसान भी हो गई है। एक सिर्फ़ और सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन आपके पास है और उसके एक टच से आप दुनिया की हज़ारों चीज़ें ख़रीद सकते हैं। तो सामीन, जैसे आप हर हफ्ते देखते हैं कि हम डिफरेंट ब्रांड्स को बुलाते हैं, उनका एक कामयाबी का सफ़र आप सबसे शेयर करते हैं। आज हमारे साथ जो स्टूडियो में जो ब्रांड मौजूद है वो है हर्बियन फार्मास्यूटिकल्स। और जब हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का हमारे पाकिस्तान में एक बहुत ही एक अहम रोल है। जब हम अद्वियात के साथ साथ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की भी बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी ज़िंदगी का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुके हैं। इसके साथ साथ आज हम एक बहुत ही एक अहम चीज़ के ऊपर भी बात करेंगे, यानी एचआर। यानी जब हम कंपनी में काम करते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो आपकी कैरियर काउंसलिंग के लिए एक बहुत ही अहमियत रखता है। वो डिपार्टमेंट कि एक आप कामयाब प्रोफेशनल ज़िंदगी गुजारने के लिए कौन से ऐसे फ़ैसले ज़रूरी हैं जो आपको ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट आपकी हेल्प करता है। कैरियर प्लानिंग है, टैलेंट आपकी ग्रूमिंग है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट्स हैं, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स। इसके ऊपर भी बात करेंगे। ये बड़ा एक दिलचस्प मैं कहूँगी एक टॉपिक है जिसके ऊपर लोग सुनना चाहते हैं, क्योंकि हर शख्स को नौकरी की ज़रूरत है। तो क्या चीज़ें अहम होती हैं इसके ऊपर भी बात करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मिस उज़मा सफदर मौजूद हैं। शी इज़ हेड ऑफ़ HR एंड एडमिन डिपार्टमेंट से इनका ताल्लुक़ है। हर्बियन फार्मास्यूटिकल्स इनका बहुत ज़बरदस्त एक एक्सटेंडेड एक्सपीरियंस है। और इनकी अगर मैं बात करूँ तो लीडरशिप डेवलपमेंट, चेंज मैनेजमेंट, कैरियर डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, जो कि मैं समझती हूँ सबसे एक अहम हिस्सा है आजकल पाकिस्तान सोसाइटी का। और देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स। हम जब शो करेंगे तो इनसे इन सब चीज़ों के बारे में पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम मिस उस्मा, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप मिस उस्मा? मैं ठीक थैंक यू सो मच फॉर अल्हम्दुलिल्लाह। कमिंग, एंड आई एम सो डिलाइटेड कि आप हमारे शो में आ जाइए। ओके, थैंक यू अंबर फॉर इनवाइटिंग मी, हैविंग मी विद यू टुडे, बिल्कुल एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। जी। अब मैं थोड़ा सा इसका भी जिक्र करूँ कि कुछ पिछले हफ्ते पहले ही मदर्स डे पे मेरी मिस उज़मा से बात हुई और मुलाकात भी हुई, और मैं बहुत इम्प्रेस थी मिस उज़मा की। एक छोटी सी गुफ्तगू थी 4 से 5 मिनट की, और मैं कहूँ कि अगर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की हेड इतनी ज़बरदस्त हो तो कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ कितने मोटिवेटेड होंगे। मिस उज़मा, हर्बियन फार्मास्यूटिकल्स, आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट कि आप थोड़ा सा उसका ब्रीफ दीजिए कि पाकिस्तान में कब से आप लोग काम कर रहे हैं और क्या क्या आपके प्रोडक्ट रेंजेस हैं। ठीक है। हर्बियन जो है, इट्स 40 इयर्स ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन। वी इस्टेब्लिश इन 1983, तो यू कैन से कि हमें 41 इयर्स हो गए हैं। एंड बड़ा अच्छा एक वो है कि मोर देन 40 इयर्स ऑर्गेनाइजेशन को हो गए, एंड वी आर एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स इन मोर देन 40 कंट्रीज। और जो है, वी आर डीलिंग विद फार्मास्यूटिकल, न्यूट्रास्यूटिकल, पर्सनल केयर, यानी कि जो ओवरऑल हेल्थ केयर का पोर्टफोलियो है, इसको हर्बियन मैनेज कर रहा है। In Pakistan, we are 4 manufacturing units, and we are exporting in 40 countries, which includes Canada, USA, CIS countries, and European Union countries. बिल्कुल। अच्छा, तो इसमें आपकी जो ऑपरेशन है पूरे पाकिस्तान में भी हर जगह आपकी प्रोडक्ट्स सब अवेलेबल है? Yes, ओके। everywhere in Pakistan. सही। तो आप क्या समझती हैं कि अगर मैं ओवरऑल फार्मा इंडस्ट्री की बात करूं तो हर्बियन फार्मा को मैं दूसरे फार्मास्यूटिकल से कैसे अलग कर सकती हूँ? अच्छा, फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो पाकिस्तान में है, ये ग्रोइंग सेक्टर है, और ये हमारी जो जीडीपी है उसका 1% शेयर ले रहा होता है। और पाकिस्तान की जो है ये सेक्टर लार्जेस्ट एक्सपोर्टर में भी आता है।
اور بھی بہت ساری فارماسیوٹیکل ہیں. ہربیون ڈفرینشیٹ کس طریقے سے کرتا ہے کہ along with pharmaceutical we are dealing with nutraceutical products, we are dealing in personal care as well. تو جو ہمیں ڈسٹنگوش کرتا ہے وہ ہمارا کلچر ہے. دیٹ از کلچر آف رسپیکٹ, کلچر جہاں پہ فریڈم آف ایکٹ دیا جاتا ہے امپلائیز کو. کمیونیکیشن اوپن ہے. نارملی کیا ہوتا ہے, کمیونیکیشن ٹاپ ٹو باٹم ہوتی ہے, بٹ وی ہیو اوپن کمیونیکیشن, ٹو وے کمیونیکیشن, جس میں باٹم ٹو ٹاپ بھی جو ہے وہ ہمارے فیڈ بیکس جا رہے ہوتے ہیں, اور اس کی بیسس کے اوپر وی فارمولیٹ پالیسی. اور پھر یہ جو ہمارا ریسنٹ ایرا ہے, اے آئی کا ایرا, اور جس میں ہم جب ٹیلنٹ کی بات کرتے ہیں تو جین زی کی ڈیلنگ کی بات کرتے ہیں. سو وی ہیو فلیکسیبل پالیسیز جس میں فلیکسی آرس کا کانسیپٹ ہے, امپلائی فیسلٹیشن ہے, وہ جو ایک اولڈ کانسیپٹ تھا ایچ آر کا جس میں آپ کا جو ہے نا وہ بس ایک ایڈمنسٹریٹر رول ہوتا تھا, ڈسپلن مینٹین کرنا ہے. بٹ جو ریسنٹ ماڈرن ایچ آر ہے دیٹ از فیسلٹیٹر. So we try to revise or formulate our policies in a way so that maximum of our employee can get benefit, ایک comfortable environment میں وہ کام کر سکیں. بالکل. اچھا میں سوزما میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جب ہم ہربل پروڈکٹس کی بات کرتے ہیں, اسپیشلی ہربیون فارماسیوٹیکلس کی, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان یا پوری دنیا میں مانتی ہوں کہ ہربل پروڈکٹس کی ایکسیپٹنس بہت امیزنگ ہے, تو ابھی بھی آپ سمجھتی ہیں کہ ظاہر ہے جب ہم پرانے وقت کی بات کرتے ہیں تو لوگ ہمیشہ ہربس کے اوپر بہت بلیو کرتے تھے, تو کیا ابھی بھی اس ایرا میں جہاں اتنی لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں, اے آئی از ہیئر, کیا ایکسیپٹنس آف ہربل پروڈکٹس از اسٹل دا سیم؟ جی امبر, بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے جو مجھے بھی اس سیکٹر میں, جو کہ جب میں نے اس کو جوائن کیا اس آرگنائزیشن کو 5 سال ہو گئے, تو واٹ آئی ریئلائز کہ اس وقت میں ایک جرنل جو کنزیومر بیہیویئر ہے وہ چینج ہو رہا ہے. اس لیے کہ آپ کی جو کچھ میڈیسن جو کیلوپیتھک ہیں اس میں کہیں نہ کہیں سائیڈ افیکٹس اور یہ والی ایلیمنٹس بھی ہیں. تو ایک جرنل جو not being part of pharmaceutical organization, بلکہ ایک جنرل کنزیومر کی طرح اگر میں سوچوں, یا اگر جو ہم انٹریکٹ کرتے ہیں لوگوں سے اور ہمیں پتہ چلتا ہے, تو وہ جنرلی شفٹ ہو رہے ہیں نیچرل ریمیڈیز کی طرف. تو تبھی اگر آپ آج دیکھیں سوشل میڈیا پہ آپ کو اس طرح کے ٹرینڈز نظر آئیں گے. تو ہمارے لیے بینگ پائنیئر ان نیوٹراسیوٹیکل ایک یہ بہت ہی ایکسائٹنگ اپرچونٹی ہے کہ ہم اسٹارٹ سے ہی نیوٹراسیوٹیکل پروڈکٹس کے اندر ہیں, جبکہ اس وقت میں بہت ساری فارماسیوٹیکل اپنا نیوٹراسیوٹیکل سیگمنٹ اوپن کر رہی ہیں یا کر چکی ہیں. بالکل سو ٹرو. ہمیں ایڈوانٹیج ہے کہ ہم آلریڈی جو ہے وہ نیوٹراسیوٹیکل میں ہیں. تو یہ جنرل کنزیومر بیہیویئر شفٹ ہوا ہے اور لوگوں کا ٹرسٹ ہے نیچرل ریمیڈیز پہ, ہربل ریمیڈیز پہ, کیونکہ یہ لیس سائیڈ افیکٹ ہوتی ہیں. اچھا, آلدو ان کا جو امپیکٹ ہے شاید اس طریقے سے بہت کوئک نہیں ہوتا, بٹ وہ آپ بہت ہی کرونک جو ہے نا ڈیزیزز کی طرف جائیں تو شاید وہ ہے. بٹ ایسے جیسے آپ کی جو جنرل ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں, اوور آل ایک جو ویل بینگ کی ہم بات کرتے ہیں, تو اس میں تو نیچرل پروڈکٹس, ہربل پروڈکٹس آر ویری افیکٹو. سو ٹرو. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ میں ایک جرنل سے ایگزامپل لوں کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو فلو, نزلہ, زکام, بخار ہو رہا ہوتا ہے, تو آپ ہر وقت جو ہے وہ میڈیسن یا سرپس یا اینٹی الرجیز نہیں کھانا چاہتے ہیں. سم ہاؤ آپ کو ہوتا ہے کہ یار کوئی ہربل ایسی چیز مل جائے جس سے آپ کو سودنگ بھی لگتا ہے. اور پھر جب آپ کے پروڈکٹس ٹی کی فارم میں ہوں, گرین ٹی کی فارمس میں ہوں اور ٹیبلٹ فارمس میں ہوں, تو اٹس ایزی ٹو ٹیک اور اویلیبل. بالکل, آپ نے بڑی اچھی ایگزامپل جو ہے نزلہ زکام کی دی. بیسکلی ہربیون کی جو آپ کہہ لیں کہ اسٹیبلش برانڈ بھی جو ہے لنکس کے نام سے, وہ ہم زیادہ ڈیل ریسپائریٹری کیئر ہی میں کر رہے ہیں. یا جو ہماری جو مطلب پرومیننٹ برانڈ ہے وہ ہماری جو ہے وہ ریسپائریٹری کیئر ہی کی میڈیسن رینج ہے, جس میں ہمارا بام ہے, ہمارا جو ہے وہ جوشاندہ ہے, لوزنجز ہیں, کاف سیرپ ہیں جو کہ نیچرل ہیں. سو ٹرو. بالکل. نہیں, آئی تھنک اٹس ونڈرفل. آئی تھنک ہربل پروڈکٹس اینڈ آف دا ڈے اب تو ہر کوئی کہتا ہے یار ہم تو دوائی کھا کے تنگ آ گئے, کوئی ہربل چیز مل جائے تو وہ زیادہ
اچھا جس کے کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہو. کیونکہ میں سوچتا ہوں آج کل کے لائف اسٹائل میں کسی بھی دیکھیں میں کسی برانڈ کو خراب نہیں کہتی ہوں ٹھیک ہے, لیکن میں کہتی ہوں کہ آج کل جو بھی پروڈکٹ موجود ہے نا اب ہم اس سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ یار یہ مطلب آرگینک ہے کہ نہیں ہے. Exactly. اتنا پروسیس فوڈ ہے ہر چیز, چاہے میں مرغی بھی خرید رہی ہوں یا فش بھی خرید رہی ہوں یا مٹن بھی خرید رہی ہوں, تو آئی ڈونٹ نو کہ یہ وہ کتنا تازہ ہے کہ نہیں ہے. جی آپ نے بہت اچھا پوائنٹ شیئر کیا کہ ہم میڈیسن سے نکل کے اگر دوسرے ایریاز میں بھی چلے جائیں تو آج کل آرگینک ایک بز ورڈ ہے بالکل کہ جو ہے نا ہم ہر چیز میں جو ہے چاہے وہ ہمارا فوڈ ہو, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ڈیری پروڈکٹس ہیں تو کتنی آرگینک ہیں, ملاوٹ تو نہیں ہے, کوئی کیمیکلس تو نہیں شامل ہیں اس میں. سو ٹرو. ویسے تو میں جب ڈائبٹیز کی بات کرتی ہوں, اچھا میں اپنے نا لسنرس کو تھوڑا سا بتا بھی دیتی ہوں, ایکچولی میں مس عظمیٰ ہیلتھ کے شوز بھی اسپانسر آپ کرتی ہوں, شو ہوسٹ کرتی ہوں نا, تو ویسے کوئی ہربل میڈیسن ہے فار ڈائبٹیز ان ہربیون, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ڈائبٹیز از آن دا پیک, ہر شخص کو اس وقت جو ہے نا اس میں مبتلا ہے. وہ ابھی ہماری فی الحال آئی تھنک ڈائبٹیز کی ہے نہیں, بٹ وی آر ورکنگ آن اٹ. اوکے لیٹ می چیک اگین کہ اگر کوئی ایسی ہوگی تو آئی ڈیفینیٹلی شیئر, اور پھر آپ بالکل اپنے ہم اس جب پہ ڈال ہیلتھ دیں شو گے, میں بالکل شیئر کر بالکل سکتے ہیں. بالکل ہم ضرور بتائیں گے. اور ہربل پروڈکٹس کا استعمال بہت اچھا ہوتا ہے, اور میں کہوں گی کہ جس کے کوئی سائڈ افیکٹس بھی بالکل نہیں ہوتے ہیں. اچھا ایک اور چیز بتائیے کہ اوور آل جب میں پوری آرگنائزیشن کی بات کرتی ہوں تو اب ظاہر ہے ہر ڈپارٹمنٹ کی اپنا الگ ایک کام ہوتا ہے, تو ایز اے ہیومن ریسورس, ہیڈ آف ہیومن ریسورس, آپ کس طرح یہ چیز دیکھتی ہیں؟ کیونکہ دیکھیں جب ہم ایک پروفیشنل آرگنائزیشن میں ہوتے ہیں تو سم ہاؤ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ڈپارٹمنٹ کا دوسرے ڈپارٹمنٹ سے کانفلکٹس ہوتے ہیں, دیر آر سو مینی ادر تھنگس. تو اوور آل آپ انوائرمنٹ کو اسموتھ کرنے کے لیے کیا پالیسیز ہیں, اگر میں اس پہ بات کرنا چاہوں؟ اچھا جب بھی ہم کسی آرگنائزیشن کی بات کرتے ہیں یا اگر ہم بینگ ہیومن کی بھی بات کرتے ہیں تو فطرتاً اللہ نے انسان کو جو ہے وہ ایک سوشل اینیمل بنایا. ہم آئسولیشن میں نہیں رہ سکتے, ہم گروپس میں رہتے ہیں. اسی طرح جب آرگنائزیشنز ہوتی ہیں تو وہ بھی ایک بندے پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہو سکتی, وہاں پہ بھی ڈفرینٹ لوگ مل کے جو ہے ایک ٹیم بنا رہے ہوتے ہیں اور اس میں کام ہو رہا ہوتا ہے. جب وہ ٹیمز ہوتی ہیں ان ٹیمز میں آپ کو ڈفرینٹ ایکسپرٹی چاہیے ہوتی ہیں. جیسے اگر آپ کرکٹ ٹیم کی مثال لے لیں تو اس میں سارے بالر نہیں ہو سکتے, سارے بیٹسمین نہیں ہو سکتے, تو کچھ آپ کو بالر چاہیے ہوں گے, کچھ بیٹسمین چاہیے ہوں گے, وکٹ کیپر کی بھی ضرورت ہوگی, اور فیلڈنگ کا رول بھی ہوگا. تو اسی طریقے سے آرگنائزیشن میں ڈفرینٹ طرح کے رولز ہوتے ہیں, اور اس بیسکلی یہ پازیٹیو بھی ہوتا ہے کیونکہ جب ڈفرینٹ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ایک وہ چین افیکٹ آتا ہے. بالکل. اچھا الٹیمیٹلی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, وہ سارے لوگوں کی ڈائریکشن سیم ہونی چاہیے, وہ سب کسی ایک گول کے لیے کام کر رہے ہوں, تو اس طریقے سے وہ کولیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس انداز سے ہم وہ جو کانفلکٹ ہے اس کو منیمائز کر سکتے ہیں. بٹ ڈیفینیٹلی ہم بالکل یہ نہیں کہہ سکتے کہ چیزیں زیرو ہو جائیں گی, کیونکہ جب ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں ان کے ڈفرینٹ براٹ اپس ہوتے ہیں, ان کے ڈفرینٹ اوپینینز ہوتے ہیں, نیچر ڈفرینٹ ہوتا ہے, نیچر ڈفرینٹ ہوتی ہے, تو پھر ہر ایک کا ڈیل کرنے کا انداز ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو ڈفرینس آف اوپینین ضرور آ جاتے ہیں. ہم یہ ٹرین کرتے ہیں اپنے اسٹاف کو کہ انہوں نے جو ڈفرینس آف اوپینین بھی ہے اس کو بھی ہیلدی ڈسکشن سے سارٹ کرنا ہے. انہوں نے ویلڈ جسٹیفیکیشن سے اپنا پوائنٹ رکھنا ہے, نہ کہ کوئی ایسی جو ہے وہ ٹینس سچویشن کریٹ ہو. بالکل. تو اس انداز سے ہم تھوڑا سا چیزوں کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ہم کافی دن کا ایک حصہ ایک آرگنائزیشن میں گزارتے ہیں, اگر وہاں فیملی کی طرح انوائرمنٹ نہ ہو تو پھر آپ کو خود بھی مزہ نہیں آتا. بالکل ایگزیکٹلی. بالکل. اچھا مس عظمیٰ ابھی میں جو جنریشنز ہیں ہماری, ظاہر ہے اب جنریشن ٹو جنریشن, جین زی اور بہت ساری اب نیکسٹ اس میں ہم انٹر ہوتے چلے جا رہے ہیں, تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اگر میں ابھی اپنی جو لیٹسٹ ہماری جنریشنز ہیں اس پہ تھوڑا سا ڈسکشن کرنا چاہتی ہوں کہ ہاؤ دے ٹیک تھنگس سو پروفیشنلی اور ناٹ, مطلب وہ پروفیشنل ہیں اتنے زیادہ کہ نہیں, کیونکہ جب ہم اپنی بات کرتے ہیں یا آپ
اپنی بات کریں تو وی آر ویری کمیٹڈ. ٹھیک ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں ڈیلی کے ٹاسک کیا کمپلیٹ کرنے ہیں, ہمیں اپنی آرگنائزیشن کو اینڈ بینیفٹ کیسے دینا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ ابھی کی جنریشن کو اور اپنے آپ کو کمپیئر کرنا چاہیں تو آپ کیا ڈفیکلٹیز فیس کرتی ہیں اس وقت, اگر میں کہوں تو؟ اچھا, جس طرح ہم ڈفرینٹ جنریشنس کی بات کریں تو ڈیفینیٹلی وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں, ہوتی ہیں. وہ چونکہ جیسے جیسے ٹائم آگے بڑھتا چلا جاتا ہے, ترقی ہوتی چلی جاتی ہے, ایڈوانسمنٹ آتی چلی جاتی ہے, تو اور جو آپ کا جو رہن سہنے کا طریقہ ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. آپ کا جو لیونگ سٹائل ہے, آپ جس طرح اپنے بچوں کا براٹ اپ کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں جو ہے ایک جنریشن کو ڈیولپ کرنے میں. تو بالکل اگر ہم اپنی جنریشن ملینیلس کو کمپیئر کریں آج کی جن زی سے, تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ وہ کمیٹڈ نہیں ہے یا ہم کمیٹڈ زیادہ تھے. یا اسٹائل چینج ہو گیا تھوڑا. ایگزیکٹلی, اصل میں دے آر ٹیکنالوجی کے ایرا کے بچے ہیں یہ. صحیح تو بات ہے. ہم نے جو ہے وہ فون ینگ ایج میں جا کے شاید یونیورسٹی میں ہم نے جو ہے وہ کی پیڈ والا فون صحیح بات ہے. دیکھا تھا, اور یہ جو ہے وہ آنکھ کھلتے ہی اور ان کو اسمارٹ فون ہاتھ میں ملا ہے. سو ٹرو. تو جو ہے کیا کہتے ہیں, ڈیفینیٹلی ان کا براٹ اپ ڈفرینٹ انداز میں ہوا ہے. تو بہت ساری پلس چیزیں ہیں, دیٹ از کہ یہ ایزی ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنا, اور آج کل کا سروائیول آرگنائزیشن کا پروفیشنز کا وداؤٹ ٹیکنالوجی ہے ہی نہیں. تو یہ بہت اسٹرانگ پوائنٹ ہے. ہم نارملی بات کرتے ہیں تو ہم وہ جو لیکنیسز ہیں ان کی بات کر دیتے ہیں, نیگیٹیوٹی پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں. تو دس از پلس تھنگ. اچھا, پھر دے آر ویری فاسٹ, دے آر کوئک لرنر, تو وہ جلدی جلدی لرن کرتے ہیں. اچھا, ان کو ریزلٹ بھی جلدی جلدی چاہیے ہوتا ہے. تو جو ہے وہ پھر یہ اسی لیے یہ کہتے ہیں کہ فیل بھی ہونا ہے تو فیل فاسٹ اور دوسرا ٹرائی کریں. بالکل, ٹرائی اگین. تو ہمیں ان کی اس ایکسپرٹی سے فائدہ اٹھانا چاہیے. بینگ ہیڈ آف ایچ آر, میں تو اس چیز کو پازیٹیو بھی لیتی ہوں, اور ہم اپنی آرگنائزیشن میں ان کو انکریج کرتے ہیں, ینگ بچوں کو, جین زیز کو, تاکہ یہ آئیں اور نئے آئیڈیاز لے کر آئیں, یہ ہمارے اندر بھی انرجی لے کر آئیں. اور پھر ان کے ساتھ کچھ چیلنجز ہیں, جیسے میں نے بالکل اپنے فرسٹ کویشچن میں بتایا تھا کہ یہ بہت ڈسپلن نہیں ہے کہ ہمیں 9 to 5 بیٹھنا ہے تو بیٹھنا ہے, 9 بجے آنا ہے تو مینز 9 بجے. ان کے اپنے ٹائم ہیں, یا ہماری فیلڈز ایسی ہیں, کریٹو فیلڈ ہے, ٹیکنالوجی کی فیلڈ ہے, اس میں ٹائم ہوتا ہے. جیسے پوئٹری کے لیے کہا جاتا ہے کہ آمد ہوتی ہے. صحیح بات ہے. تو ہمیں ان کے لیے فلیکسی آرس کا ہم کانسیپٹ رکھیں, کچھ ٹیلر میڈ پالیسی ہو, یہ نہیں بس یہ پالیسی ہے بس یہی ہے, 9 to 5 آنا ہے, 9 to 5 ہی آنا ہے. تو ہم جو ہے نا یہ جب فلیکسیبل پالیسیز بناتے ہیں ان کے لیے, ان کو دیکھتے ہوئے, تو ریٹینشن ان کا چیلنج ہے. تو جیسے میں نے کہا فیل فاسٹ, یہ جلدی جلدی جاب چھوڑتے ہیں, ان کو ریٹین کرنا مشکل ہوتا ہے. آج کل آپ دیکھیں, آپ کسی بھی آرگنائزیشن کا لنکڈ ان پیج اٹھا کے دیکھیں, پہلے امپلائی انگیجمنٹ ایکٹیویٹیز کہاں ہوتی تھی, لیکن آج بہت زیادہ آرگنائزیشن اس پہ فوکس کر رہی ہیں, وچ از ویری گڈ. کیونکہ آپ نے ان کو انگیج رکھنا ہے. یہ ڈس انگیج ہوں گے تو یہ انٹرسٹ لوز کریں گے, بور ہونا شروع ہو جائیں گے. ایگزیکٹلی. تو ہمیں ان کو انگیج رکھنا ہے, ایکسائٹیڈ رکھنا ہے, لرننگ دینی ہے, نئے نئے پروجیکٹس ہوں. ایک پروجیکٹ دیا, کمپلیٹ ہوا, پھر جلدی سے دوسرا پروجیکٹ آ گیا. کنٹینیوس اپریسیشن ہونی چاہیے ان کے لیے. میں بھی ہمیں نہ بھی ملے تو, میں ملینیلس کی بات کر رہی ہوں, ضروری ہمارے لیے بھی ضرور ہوتی ہوگی, لیکن ٹھیک ہے, ہمیں اس طرح ویسے نیڈ نہیں تھی, ہم اپنا سر جھکا کے کام کر رہے ہوتے تھے. تو اگر ہم ان کو انڈرسٹینڈ کر لیں اور اس لحاظ سے ہم ان کو لے کے چلیں, تو پھر مطلب ان سے اچھے مطلب ریسورسز آپ کو نہیں ملیں گے. سو ٹرو. اور آپ کی یہ والی جو بات ہے یہ مجھے بڑی پسند آئی. اگر میرا بیٹا تو بہت چھوٹا ہے, 11 ایئر اولڈ, لیکن میں اس وقت دیکھتی ہوں کہ آپ ان کو ٹاسک دیتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ ان کو یہ نہ بتائیں کہ یار تم نے اس وقت تک کرنا. مطلب وہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے, وی ول ڈو اٹ. بالکل. اچھا, ابھی جب ہم ہربین فارماسیوٹیکل کی بات کرتے ہیں تو آپ کیا اپنے امپلائیز کو جو ٹریننگز ہیں اسپیشلی کہ سمجھے کوئی لیٹسٹ چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں, اے آئی کی بات کروں تو اے آئی ٹولس کا استعمال از ویری امپورٹنٹ آج کل کی دنیا میں, لیکن ظاہر ہے ہر کوئی اس کو صحیح طرح سے استعمال ابھی بھی نہیں کر پا رہا. میں دیکھتی ہوں
اپنے آس پاس لوگوں کو, تو ان کو ابھی بھی نہیں پتا کہ یار اس کو کیسے صحیح بہتر طریقے سے استعمال کرنا ہے, یا دیر آر سو مینی ادر تھنگز آلسو, نئے سافٹ ویئرز ہیں. تو کیا آپ کی کمپنی اپڈیٹ کرنے کے لیے امپلائیز کو ایسی ٹریننگس رکھتی ہے؟ اچھا, بہت ہی اچھا کویشچن کیا آپ نے. اصل میں ہم لوگ اس وقت ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن پہ کام کر رہے ہیں اپنی آرگنائزیشن میں, جس میں ہم مشین لرننگ سے بینیفٹ لے کر اور اے آئی ٹولز کو یوز کر کے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اپنے آپریشنس کو اور بہتر بنا سکیں. تو فار دیٹ پرپز جو بھی نئے کوئی ٹولز آتے ہیں تو ہم ان کو پہلے ایکوائر, جیسے لائسنس لینا ہے بی آئی پہ, اگر ہمیں کام کرنا ہے, ہمیں سیپ یوز کرنا ہے, تو ڈیفینیٹلی اس کو آرگنائزیشن میں ان کیا جاتا ہے. پھر جو لوگ اس پہ کام کرتے ہیں ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ کس طریقے سے اس کو یوز کرنا ہے. اور جو بہت سارے آپ کے مینول آپریشنز ہیں, وہ جو فنکشنل ڈپارٹمنٹس ہیں, ان کو انکریج کیا جاتا ہے کہ جی آپ اپنے وہ پروسیسز جو مینول چل رہے ہیں ان کو آپ کسی نہ کسی سسٹم پہ لے کے آئیں. تو ڈیفینیٹلی ان کے پاس یہ ٹیکنالوجی والی اسکل تو نہیں ہوتی, بلکہ آپ کے لاسٹ کویشچن سے اچھا یہ لنک کر گیا کہ اگر آپ کی فیلڈ کوئی بھی ہے تو آپ ٹیکنالوجی سے اکوپ ضرور ہوں. کہ اگر یہ صحیح بات ہے. گرافک ڈیزائنر ہیں تو جیسے جو لاسٹ سوال تھا, تو وہ اے آئی میں کیا ٹولز ہیں جس سے جو بالکل. ہے نا ڈیزائننگ بہتر ہو سکتی ہے. کوئی اینیمیٹر ہے, ویڈیوگرافر ہے, تو کس طرح وہ اے آئی کو یوز کر سکتا ہے. بینگ ایچ آر میں کس طرح سے یوز کر سکتی ہوں. پہلے ہو سکتا ہے مجھے پالیسیز لکھنے میں بہت ٹائم لگتا ہو, مجھے ایک جاب ایڈ بنانے میں ٹائم لگتا ہو. آج اگر میں نے رائٹ پرومپٹ دیا اے آئی کو, تو مجھے جو ہے وہ سیکنڈز کے اندر رسپانس آ جائے گا, تو میرا بہت حد تک ٹائم آف کورس. سیو پھر ہو میں اس کو گیا. اپنے مطابق ایڈٹ کر پھر دوں آپ گی. ہاں, پھر آپ اس کو ایڈٹ کر دیں, لیکن میرا بہت حد تک ایک بیس لائن آ گئی, آف میرا کورس. 70% کام ہو گیا. ہاں, اب 30% جو اس میں ہاں, جو فنیشنگ اس کی کرنی ہے میں وہ خود آپ کر لوں گی. آپ ہاں, کر لیں. تو ٹیکنالوجی والی اسکل, اور ہم جو بھی کوئی نئی ایسی چیز آتی ہے وہ لوگوں کو اس کی ٹریننگ دیتے ہیں, وہ چاہے ڈیجیٹل ٹول ہوں. ایون جیسے میں نے آپ کو اسٹارٹ میں بتایا تھا کہ ہم سی آئی ایس مارکیٹس میں ہیں, جہاں پہ جو ہے وہ ڈفرینٹ لینگویجز لوگ بولتے ہیں. تو ابھی ہم ہاں. ریسنٹلی لینگویج کورس اپنے امپلائیز کو جو ان مارکیٹس میں ڈیل کرتے ہیں, اوہ اور ان کے اچھا, لیے کیونکہ چیلنج زیادہ آتا ہے ایکسپورٹس میں. لینگویج. ہاں, ایگزیکٹلی. تو کچھ تو ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جو ہیں ہی, جنہوں نے یا تو سیکھی ہوئی ہے یا باہر رہ کر آئے, تو ان کو لینگویج آتی ہے. اوکے. وہ کنٹریز جہاں پہ ہاں, انگلش اس طریقے سے نہیں ہاں, سمجھی یا بولی جاتی کامنلی, جیسے ہم جاپان کی بات کرتے ہیں, چائنا کی بات کرتے ہیں, سی آئی ایس مارکیٹ میں بھی ٹھیک ہے وہ ایک حد تک ہے. تو ہم وہ لوگ جنہوں نے کسی طرح سے بھی ایکسپوز نہیں ہوئے, لائک مائی پروفائل, تو میں چونکہ انٹرنیشنل کا ایچ آر بھی دیکھ رہی ہوں, تو مجھے ہاں, بھی جو ہے وہاں کے اگر امپلائی سے ڈائریکٹ بات کرنی ہے تو مجھے ٹرانسلیٹر چاہیے ہوتا ہے بیچ صحیح میں. بات ہے. ادروائز ہمارے کنٹری ہیڈس تو انگلش, اردو اور جو ہے وہ لوکل لینگویج بھی بول لیتے تو ہیں, کون سی چیلنج ہے. لینگویج ہے جو زیادہ آپ سمجھتی ہیں کہ اسکول لیول میں بھی یا آپ کو لائف میں کوئی ایک ایسی ایڈیشنل ضرور کرنی چاہیے, جو آپ ظاہر ہے آپ اس لیول تک ہے, تو کوئی ایک دو لینگویجز بتائیے جو لوگوں کو ضرور خود سے بھی سیکھنی کوشش کرنی چاہیے. جرنل لینگویج میں تو کوئی ایسا اردو جرنلی انگلش کوئی کی تو چلو ہے ہی, اس وہ کے علاوہ ادر اس دین. کے علاوہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس فیلڈ میں ہے, کس مارکیٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. ہاں, اگر تو انہوں نے یورپ سائڈ پہ جانا ہے, باہر جانا ہے, اور ایسی ہاں, کسی کنٹری کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, تو پھر تو انگلش از انف. یس. لیکن اگر وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے فرانس میں جو جا کے ہاں, کوئی ایسا ان کا نیچر آف ہاں, فیلڈ ایسی ہے جو بس وہیں جا سکتے ہیں, تو دے شوڈ نو فرینچ. اور اگر ہم چائنیز لینگویج کو کتنا ہے, کیا ہے؟ اب اس وقت میں جو ہے وہ چائنا تو ہر طرف صحیح چھایا ہوا بات ہے. ایجوکیشن میں بھی لوگ اب چائنا بھی جاتے ہیں, میڈیسن کی ڈگری بھی وہاں سے لے کر آ رہے ہیں. یہاں پہ کراچی یونیورسٹی میں بھی چائنیز لینگویج کا انسٹیٹیوٹ کورسز اوپن ہوتے کورسز ہو رہے ہیں. وہ بالکل. اسی لیے یہ جو ہمارا سی ہاں, پیک ہے, اس کی وجہ سے چائنیز یہاں آ رہے ہیں, ہاں, یا ہمارے لوگ یہاں سے وہاں جاتے ہیں, پھر امپورٹ کرتے ہیں ہم اکثر. بالکل. تو چائنا وزٹ ہوتا ہے, تو یہ چائنیز لینگویج بھی وہ ہے. بٹ ہماری آرگنائزیشن کے لیے, چونکہ ہم سی آئی ایس مارکیٹ میں, تو رشین اسپیکنگ یا جو قریب کی جو لینگویج ہے, اس پہ وہ تھوڑے ڈفرینس سے چینج ہے. جیسے ہم کہتے ہیں ہر 10 کلومیٹر پہ جو ہے لینگویج چینج ہو جاتی ہے, لیکن اگر بیس آتی ہو, جیسے ہم یہاں پہ بھی بات کریں تو پنجاب میں آپ جائیں تو ڈفرینٹ تھوڑے آگے جا سرائکی, کے وہ پنجابی ہے, چینج ہو ڈفرنٹ جاتی ہے. ڈفرنٹ. لیکن اگر آپ کو بیس آتی ہے تو آپ سب سمجھ لیں گے. تو اسی طریقے سے اگر رشین آپ نے سیکھی ہوئی ہے تو تھوڑے سے چینج کے ساتھ آپ اس کو سمجھ بالکل. لیں.
چلیں گے. تھینک یو سو مچ مسز ماں. باتیں آئی تھنک میں اور آپ بہت ایک اور پورا 1 hour گزار سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس پہ اتنے اچھی اور ڈسکشنز ہو سکتی ہیں. مجھے پتا بھی اتنے سارے پوائنٹس ہیں جو میرے ذہن میں, لیکن میں نہیں پوچھ سکتی کیونکہ ٹائم ختم ہو چکا ہے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اور آخر میں کچھ ہربیون فارما کی طرف سے کوئی میسج دینا چاہیں گی؟ کیسا لگا ریڈیو پہ بات کر کے, کچھ بتائیے پلیز. اچھا, میں لاسٹ میں اگین تھینکس کروں گی آپ کو مجھے انوائٹ کرنے کے لیے, اور میں ہربیون کو پراؤڈلی اس کے بارے میں یہ کہوں گی کہ ابھی جو ہم پچھلے دنوں میں یہ بات کر رہے تھے کہ جی ہم پاکستان کے برانڈز نہیں ہیں اور جو ہے ہم کون سی پروڈکٹ لیں. اکثر مجھے ڈفرینٹ گروپس پہ نظر آتا ہے کہ پوچھتے ہیں, لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے, وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے شیمپو چاہیے, کوئی اچھی پاکستانی برانڈ بتا دیں, مجھے اچھا فیس واش بتا دیں, کیونکہ ہم زیادہ تر باہر کے یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے ہمیں جو ہماری پاکستانی جو برانڈز ہیں ان کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. اور ہربیون کی جو پروڈکٹس ہیں, جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں, تو ہماری ایکسپورٹ کوالٹی کی پروڈکٹ ہے. نا اگر وہ باہر جا رہی تو اس کی کوالٹی وہی ہے. اچھا, خدا نہ خواستہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے چائنا کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہر طرح کی کیٹیگری اے بھی ہوتی ہے, بی بھی, سی بھی. ہماری جو کوالٹی کا اسٹینڈرڈ ہے وہ فار آل کنٹریز دیٹ از دا سیم اسٹینڈرڈ. ایک ہی کوالٹی ڈپارٹمنٹ ہے جو یہ ساری کوالٹی انشور کرتا ہے. تو پاکستانی پروڈکٹس یوز کریں, پاکستان کی برانڈ کو جو ہے سپورٹ کریں. اور اگین اس پلیٹ فارم سے جو ہے وہ ہربیون کو لوگوں کو جاننے کا موقع ملا. تو اگین آپ کا تھینکس کہ آپ نے یہ اپرچونیٹی پرووائڈ کی. یو آر آلویز ویلکم مس عظمیٰ, اور تھینک یو سو مچ. بالکل, یہ شو جب میں پلان کری تھی تو میرا مقصد یہی تھا کہ یہاں پر میں صرف پاکستانی برانڈس کو انوائٹ کروں, کیونکہ جب ہم نے کووڈ میں یہ شو شروع کیا تو بہت اپرچونیٹیز لوگوں کو ملی. اپنا ملک اور اپنے ملک سے محبت کا اظہار یہی ہے کہ اپنے ملک کی چیزوں کا استعمال کریں. اس سے نہ کہ آپ کو خود ترقی ملے گی, آپ کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جاب اپرچونیٹیز نہیں ہے کیونکہ ہم اپنے برانڈس کا استعمال ہی نہیں کرتے. اپنے برانڈس کو اپرچونیٹی دیجیے, ان کو اوپر لے کے آئیں گے تو وہ آپ کے لیے اپرچونیٹیز پیدا کریں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے اور اسی طرح میرے شو کو پسند کرتے رہیے. تھینک یو سو مچ مس عظمیٰ. تھینک یو, بیسٹ آف لک فار یور شو. تھینک یو سو مچ اینڈ بیسٹ آف لک ٹو ہربیون فارما. کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی دے اس برانڈ کو, اور انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے ملیں گے نئے برانڈ کی کامیابی کے ساتھ. اللہ حافظ.